वेलकम बैक जी। 9 मुहर्रम उल हराम की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हमने बातचीत की थी जी मौलाना इमरान बशीर साहब से। उनसे उनके अंदाज में उनकी ज़ुबानी वाक़यात 9 मुहर्रम उल हराम के जो है वो सुनने की कोशिश की थी। अभी हमें ज्वाइन किया स्टूडियो में अलामा असगर अस्करी साहब से। उनको पहले खुशामदीद कहते हैं। सर वेलकम टू द शो। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमें 9 मुहर्रम उल हराम के जो अहम वाक़यात हैं उनके बारे में बताएं, उन पर रोशनी डालें प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं इन अय्याम अज़ा में जो कि एक सोगवारी के अय्याम हैं और नवासे रसूल हज़रत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब बावफ़ा ने जो क़ुरबानी दी है, पूरी न सिर्फ उम्मत मुस्लिमा बल्कि पूरी इंसानियत आपकी इस क़ुरबानी को ख़राज तहसीन पेश कर रही है। और उसकी वजह यह है चूँकि इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुर्बानी दी है वो किसी ख़ास सेक्ट के लिए नहीं थी, किसी ख़ास मज़हब के लिए नहीं इंसानियत थी, के लिए, बल्कि पूरी इंसानियत और बशरियत को बचाया है इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और यज़ीद जिस तरह से उम्मत मुहम्मदी में बिगाड़ पैदा कर रहा था और सैयदुल अंबिया की शरीयत को मिटाने के दर पे था, तो इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकीकत में अपनी इस कुर्बानी से उस अल्लाह के दीन की हिफाजत फरमाई है क़यामत तक के लिए। तो अल्लाह के दीन की बका के लिए इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कुर्बानी पेश की है। तो 9 मुहर्रम उल हराम जैसा कि आप जानते हैं कि तारीख़ में 28 ज़िलहज 28 रजब को ये कारवान मदीने से चला था। फिर 8 ज़िलहज को मक्का छोड़ा इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और मक्का से फिर मुख्तलिफ़ मनाजिल से होते हुए 2 मुहर्रम उल हराम को ये कारवान हुसैनी करबला में वारिद हुआ। करबला में आने के बाद सबसे पहले इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करबला की ज़मीन को ख़रीदा है। अच्छा। बनी असद के लोगों से 6 मील का एरिया जो है इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी असद कबीले से ख़रीदा है 60,000 दिरहम में, और उनसे ख़रीदने के बाद उनको हिबा कर दिया, उनको बख्श दिया और कहा मेरी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि कुछ दिनों बाद यहाँ जंग होगी, हम सब मारे जाएंगे, हम सब शहीद हो जाएंगे, और हमारे बाद यहाँ पर एक हमारा रोज़ा तामीर होगा, एक ज़री बनेगी। अच्छा। दूर दूर से ज़ायरीन जो है दुनिया के कोने कोने से आएंगे हमारी उस ज़ियारत के लिए। तो एक तो जो ज़ायरीन हमारे आएँ उनको उनकी अच्छी मेहमान नवाजी करना। दूसरा इमाम ने ये फरमाया कि ये ज़मीन मैं आपको हिबा कर रहा हूँ, इस ज़मीन पर कभी हल न चलाना, खेती बाड़ी न करना। उसकी वजह यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि ये करबला की ज़मीन ऐसी सरज़मीन है जहाँ शुहदा का मुक़द्दस लहू गिरेगा, और इमाम नहीं चाहते थे कि उस खाक में जहाँ इन शुहदा का पाकीज़ा लहू गिरा है वहाँ पर कोई खेती बाड़ी की जाए। तीसरी इमाम ने जो शर्त लगाई और फिर ज़मीन हिबा कर दी वो ये थी कि जब जंग हो जाएगी आशूर के दिन, तो लश्कर यज़ीद को लोग अपने मुर्दों को दफना देंगे, लेकिन हमारे लाशें बेवारिस होंगे, कोई दफनाने वाला नहीं होगा, तो आप आ जाना और हमारे लाशों को दफना देना। तो उनके मर्दों से कहा, फिर उनकी ख़वातीन से कहा कि अगर आपके मर्द खौफ की वजह से ना आए तो ख़वातीन से कहा आप आ जाना, फिर बच्चों से कहा। तो हकीकत में हुसैन अलैहि सलाम ने ये जो करबला की सरज़मीन है, आज जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा होता है चेला में इमाम हुसैन अलैहि सलाम के मौके पर 3-4 करोड़ ज़ायरीन पूरी दुनिया से, हर मज़हब से, हर मसलक से, हर कबीले के लोग आते हैं, और कोई वहाँ ये नहीं होता तफरीक नहीं है, पूरी इंसानियत जो है वह हाज़िर होती है वहाँ और इमाम अली मकाम को ख़राज अक़ीदत पेश करती है। तो 9 मुहर्रम उल हराम के हवाले से जैसे आपने सवाल किया, 9 मुहर्रम उल हराम का दिन वो है कि आप जानते हैं कि 7 मुहर्रम उल हराम को आले रसूल पर पानी बंद हो गया, और उमर साद मलून ने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के हुक्म से पानी बंद कर दिया। और आप देखिए कि वो हुसैन जब 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहि वसल्लम करबला में वारिद हुए, तो करबला पहुंचने से पहले यज़ीद के लश्कर का सालार था हुर। अच्छा। हुर इब्न यज़ीद रियाही, उसने इमाम हुसैन अलैहि वसल्लम का रास्ता रोका। बिल्कुल। उसे कहा इससे आगे मुझे हुक्म है कि आप इससे आगे नहीं जा सकते, आपको यहीं रोकना है। तो इमाम ने देखा कि उसका सारा लश्कर भी प्यासा है, दुश्मन का लश्कर है, 1000 सिपाहियों के साथ वो आया था, उसका सारा लश्कर प्यासा है, जानवर प्यासे हैं। सबसे पहले इमाम ने अपने सहाबियों को हुक्म दिया कि इसके लश्कर के सिपाहियों को भी पानी पिलाया जाए और जानवरों को। अल्लाह, ये तो तरबियत थी। यानी अगर खुद, यानी मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, इमाम हुसैन अलैहि वसल्लम अगर हुर के उस प्यासे 1000 के लश्कर को पानी न पिलाते,
امام حسین علیہ السلام کوفے پہنچ جاتے، شاید واقعہ کربلا ہی نہ ہوتا، لیکن حسین نے بتایا ہے کہ حسین مارنے کے لیے نہیں آیا، حسین انسانوں کو زندگی دینے آیا ہے۔ اللہ امام حسین علیہ السلام نے دشمن کے لشکر پر بھی پانی بند نہیں کیا، چونکہ رسول نے فرمایا تھا، سرکار نے فرمایا تھا، سید الانبیاء نے، کہ جنگی اصول ہیں، اور ان میں سے ایک اصول یہ ہے کہ اگرچہ دشمن کا لشکر ہو کبھی بھی ان پر پانی بند نہ کرو۔ تو حسینیت یہ ہے، حسینیت جو ہے وہ دشمن کو بھی پانی پلاتی ہے۔ اچھا، اور یہی پہ حضرت مجھے وہ واقعہ یاد آیا، میں نے مولانا صاحب سے بھی پوچھا کہ جب حسین علیہ السلام کا پانی بند ہو گیا، جی، پھر انہوں نے حکم دیا عباس علیہ السلام کو کہ کنواں کھودا جائے، جی جی، وہ پانی نہ نکل سکا، یہ بھی اللہ کی کرم نوازی تھی، نہیں تو حسین کے لیے تو دریا، سمندر سب کچھ بہہ جاتا۔ تو اس وقت کیا کیفیات تھی، اس وقت پھر کیا ہوا؟ دیکھیے، جو تاریخ، جیسے آپ نے کہا کہ تاریخ میں امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس سے کہا کنواں کھودا، ایک کنواں کھودا، لیکن جیسے ہی یہ خبر لشکر یزید تک پہنچی انہوں نے آ کے وہ کنواں بند کر دیا، پھر دوسرا کھودا، تیسرا کھودا، بہرحال وہ پانی نہیں مل سکا، بعض کنووں سے پانی نہیں نکلا، وہ آزمائش الہی تھی۔ اور امام حسین علیہ السلام اس پوری آزمائش کے لیے تیار تھے کہ جو حسین اپنے 6 مہینے کے بچے کو بھی ساتھ لے کے آیا ہے، اپنی خواتین کو، آل رسول کو، اہل بیت کو ساتھ لے کر آئے ہیں، اور ہر طرح کی قربانی کے لیے جب مدینے سے چلے تھے امام حسین علیہ السلام، تو امام نے فرمایا تھا کہ میں کوئی حکومت لینے کے لیے نہیں نکل رہا، میں کوئی اقتدار کی ہوس میں نہیں جا رہا، میں کوئی فساد پھیلانے کے لیے نہیں نکل رہا، میں نانا رسول کی شریعت کو بچانے کے لیے نکل رہا ہوں، اور شروع سے اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے کسی کو دھوکے میں نہیں رکھا، پہلے سے بتا دیا کہ یہ ہم نے شہید ہونا ہے، اور یہ خدا کی کلمہ حق کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کی حاکمیت کے لیے، اللہ کے دین اوپر والا بھی امتحان لے رہا تھا اور نیچے والوں کو بھی پتا تھا۔ ہونا تو یہ تھا کہ دیکھیں اگر یہ نہ ہونا ہوتا، جی آج دیکھیں قیامت تک حسین زندہ ہیں، جی جی بالکل، قیامت تک حسین کی بات ہوگی، قیامت تک 8ویں 9ویں 10ویں جی جی 40ویں تک بنایا جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس وقت واقعہ نہ ہوتا تو اس وقت بھی ساری معاملات، وہ ایک غیبی مدد آ سکتی تھی، سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن یہ انسانیت کو سکھانے کے لیے ہوا۔ جی جی ایسے ہی ہے، اصل میں تو امام حسین علیہ السلام نے یہ قربانی جو دی ہے نا، وہ اسلامی ویلیوز کو بچایا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے بتایا ہے اپنی قربانی دے کر پوری انسانیت کو کہ ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے رہو، ہمیشہ سچ کے ساتھ کھڑے رہو، صرف اللہ کے اگرچہ جھکنا صرف اللہ کے آگے، اگرچہ تمہاری تعداد کم ہی کیوں نہ ہو، اگر تم حق پر ہو تو فتح تمہاری ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک طرف 72 ہیں، یا 72 سے کچھ زیادہ، 120-30 کی روایات ہیں، تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے جو ساتھی تھے وہ 100-120 تک کی تعداد تھی۔ دوسری طرف جو ایک تاریخ کے مطابق کم از کم جو لشکر تاریخ نے بتایا وہ 30,000 کا لشکر ہے، اس سے زیادہ بھی روایت ہے، یعنی آپ کوئی تقابل نہیں ہے۔ وہ 72 کو مارنے کے لیے آئے، 72 کو مارنے کے لیے، 72 یا 120 بھی، اگر وہ بھی مسلمان تھے، جی جی وہ بھی مسلمان، ادھر بھی مسلمان، اور علامہ اقبال نے کیا کہا کہ قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ، کہ ادھر بھی مسلمان نماز پڑھ رہے تھے، ادھر بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ کیسی نماز ہے جو نواز رسول کو قتل کرنے کے لیے لوگ جمع ہیں، لشکر یزید کے پرچم تلے جمع ہیں، وہ کیسی نماز ہے؟ تو بات یہ کہ اصل امام حسین علیہ السلام نے یہ پیغام دیا ہے پوری انسانیت کو، بشریت کو، کہ ہمیشہ حق کا ساتھ دو، تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ حق پر گزرنا چاہیے، حق کی جدوجہد کے لیے گزرنا چاہیے، سچائی کا ساتھ دو، اور دھوکہ، فراڈ، ظلم، جبر و استبداد، اس کے خلاف امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا ہے۔ اور آج بھی اگر کہیں انسانیت باقی ہے، اگر کہیں شعور باقی ہے، اگر انسانی تہذیب باقی ہے، اگر کہیں رحم دلی کی بات ہوتی ہے، کہ انسانیت کی خدمت کی بات ہوتی ہے، تو وہ کربلا سے وہ درس لیا جاتا ہے، اور کربلا ہی وہ عظیم درس گاہ ہے کہ جس نے یہ سارے اصول سکھائے ہیں کہ وقت کے یزید کے خلاف، وقت کے ظالم کے خلاف، فرعون کے خلاف کیسے لڑا جاتا ہے اور کیسے قربانی پیش کی جاتی ہے۔ تو کربلا کا درس حقیقت میں امام حسین علیہ السلام نے یہ بتایا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے قیمتی ترین چیز جو آپ کے پاس ہے خدا کے لیے، اس کو بھی لٹا دو، اور پھر خدا جو ہے تمہارا انتخاب یہ کر لیتا ہے کہ پھر تمہیں جنت کا وارث بھی بنا دیتا ہے، جنت کا سردار بھی بنا دیتا ہے۔ پھر وہ جو مقام ہے امام دنیا میں ہی جنت کی نوید ہے، ایسے بالکل۔ اور امام حسین علیہ السلام، بالکل درست کہا آپ نے، امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور اپنے صحابہ کو جنت کے مقامات دکھائے ہیں۔ اچھا، جس کو پتا ہو کہ سید الشباب اہل الجنہ الحسن والحسین، جی اس کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بالکل پہلے ہی بتا دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سرکار نے فرمایا تھا،
امام کہ حسین نوجوانوں کے سردار، جوانوں جنت کے سردار ہیں، لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا، آزمائش تھی، امتحان تھا، وعدہ الہی تھا. اب ہمیں یہ آپ کو پتا ہو جی جی کہ ٹکٹ جنت کا فری ہے، ہاں تو ہم تو کہیں گے ہم بس کچھ ہاں بس کافی ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو شب عاشور ایک ایک کو جنت کا مقام دکھایا ہے. بے شک، حبیب ابن مظاہر کو کہا ہے تمہارا یہ ٹھکانہ ہے جنت میں. اللہ اکبر. یعنی آپ دیکھیے کہ پھر ان اصحاب کی جو ایمان کی کیفیت ہے، وہ کربلا میں ہوتے ہوئے سارا منظر دیکھ رہے ہیں، سب اور کچھ اسی دیکھ وجہ رہے سے ہیں اپنی سب کچھ قربان کر دیا. اور پھر جو جذبہ تھا عاشور کے دن کے ہر صحابی کی کوشش یہ تھی کہ سب سے پہلے میں جاؤں میں جاؤں، میدان جنگ میں، میں شہید ہو جاؤں، میں قربان ہو جاؤں. تو وہ شاید وہ جنت کو حاصل کرنے کا یہ جو لالچ ہے نا، یہی اتنا خوبصورت ہے کہ وہ جذبہ آپ کو کسی بھی مقام پہ لے کے جاتے ہیں اور آپ اس کے لیے تیار ہیں. یہ خوبصورت جذبہ ہی ہونا چاہیے جو آج بھی ہم لوگوں کے اندر، اسی کی کمی ہے شاید، یہ لالچ شاید ہم میں نہیں رہا. کہ حضرت آپ کے شاگرد ہم آپ سے سیکھیں گے دین، اور ان کو سکھانے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. بے شک وہ جذبہ تھا، وہ جو ساری تعلیم تھی وہ ڈائریکٹ تھی. جی ایسے ہی. یعنی آغوش رسالت میں پلے ہیں نا حسین ابن علی، یعنی جن کی ولادت پر جب مولا حسین کی ولادت ہوتی ہے تو سب سے پہلے سرکار نے اپنی زبان مبارک مولا حسین کے منہ میں رکھ دی. اللہ اکبر. جو لعاب رسالت سے جس کی پرورش ہوئی ہو اور کیا شخصیت ہوگی، اس کی کیا شخصیت ہے، اور جو حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا کی آغوش کا پلا ہوا حسین، جو خاتون جنت ہیں، جوان خواتین جنت کی سردار بھی ہیں. وہ تو جنت میں سر قبضہ ہے، قبضہ ایک خاتون جنت ہیں، دو سرداران جنت ہیں، حضرت علی کا اپنا ہی یہ خانوادہ سارا جو ہے سرداروں کا خانوادہ ہے. نانا رسول سید الانبیاء، نبیوں کے سردار، بابا علی سید الاولیاء، ولیوں کے سردار، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، عالمین کی عورتوں کی سردار، اور خود مولا حسن اور مولا حسین جوانان جنت کے سردار. یعنی پورا خاندان اہل بیت اطہار علیہم السلام سرداروں کا گھرانہ ہے، سرداروں کا خاندان ہے، جس گھر میں وحی آتی تھی، جس میں جبرائیل آتے تھے. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا، تاریخ میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو حضرت سیدہ گہوارے میں سلاتی تھیں اور واپس آتی تھیں تو امام حسین نہیں ہوتے تھے. گھبرا کے آتی تھیں بابا کی خدمت میں، یا رسول اللہ میں نے حسین کو سلایا ہے لیکن حسین نہیں ہے. تو سرکار مسکراتے تھے، فرماتے تھے بیٹی فاطمہ گھبراؤ نہیں، جبرائیل امین آپ کے حسین کو لے کے آسمان کی سیر کرانے لے گئے ہیں. یہ مقام جو مولا حسین کا تھا، یعنی آپ دیکھیے کہ سرکار نماز میں ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں، حسین پشت پہ سوار ہو جاتے ہیں، اور سجدے میں حکم ہے کہ آپ 3 ذکر پڑھیں اور فوراً سر اٹھا لیں، اور نبی وہاں پہ سر اٹھانے لگتے ہیں تو خدا جبرائیل کو بھیجتا ہے، نہیں جاؤ میرے حبیب سے کہو کہ جب تک حسین خود نہ ہٹے آپ نے سر نہیں اٹھانا. یہ مقام ہے مولا حسین علیہ السلام کا. یہ بیسیکلی انہوں نے امت کو سکھایا، اور یہ نبی کا پیار ہے حسین کے لیے. اور وہ بعد میں جو واقعہ ہوا کہ حضرت عمر ممبر پہ ہیں تو انہوں نے نیچے کر دیا، وہ سیکھے ہوئے تھے حضرت عمر، کیونکہ نبی کے پیچھے کھڑے رہے، وہ اتر آئے، سارے حیران ہوئے کہ خلیفہ وقت کس کے لیے اتر رہا ہے، تو انہوں نے کہا یہ انہی کی وجہ سے تو ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی خود حضرت سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہ الحسین منی و انا من الحسین، جی حسین مجھ سے ہے اور میں رسول حسین سے ہوں. اچھا یہ حسین اس میں تو سب ختم ہو گیا نا. یعنی آپ دیکھیے نا، یعنی اس پہ انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ حسین کا سرکار سے ہونا تو سمجھ میں آتا ہے نا کہ آپ، اور میں حسین، لیکن سرکار حسین سے کیسے؟ تو علماء نے اس کی بڑی تشریح کی ہے، وضاحت کی ہے، مختلف بڑی بحثیں ہوئی ہیں اس میں. تو ایک خوبصورت جملہ ایک دانشور کا مجھے یاد آ رہا ہے، وہ انہوں نے فرمایا کہ سن 4 ہجری سے لے کر 61 ہجری تک، 4 ہجری امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا سال ہے، 61 ہجری شہادت کا سال ہے. 4 ہجری سے لے کر 61 ہجری تک مولا حسین رسول سے ہیں، لیکن 61 ہجری سے لے کر قیامت تک رسول کا نام اگر زندہ ہے تو حسین. واہ واہ واہ، کیا کہنا ہے. یعنی آج اگر اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہیں، اگر سرکار کو اگر سلام کیا جاتا ہے تو حسین ابن علی کی اس قربانی کا صدقہ ہے. اور حسین نے رسول کے اس مقام کو زندہ کیا ہے، شان کو زندہ کیا ہے، پیغام کو زندہ کیا ہے. تو قیامت تک کے لیے ضمانت بن گئے ہیں امام حسین علیہ السلام کی قربانی حضرت محمد مصطفیٰ کی شریعت کے لیے. نبی کی نبوت کو بچایا ہے، توحید کو بچایا، رسالت کو بچایا. تو امام حسین علیہ السلام کا جو قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا.
حسین نے کربلا کے میدان میں اللہ کوئی ذکر کو زندہ کیا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ میں قیامت تک، اب سارے وقت کے یزید مٹ جائیں گے لیکن حسین کا نام ہمیشہ قیامت تک کے لیے زندہ رہے گا۔ بے شک بے شک۔ تو جو نبی توحید کا پیغام لے کر آئے اس دنیا میں، یہ دنیا جو مطلب ایک انسان کے پیدا ہونے کا مقصد خدا کی بندگی ہے، اس کی پریکٹیکل ایک سب سے بڑی مثال جو ہے وہ حسین نے پھر اس کو پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے، وحدانیت کا جو پیغام ہے اس کو پریکٹیکل کر کے یعنی 9 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی عباس علمدار ان کو بھیجا، یعنی وہ بھی عباس علمدار جیسا شجاع بہادر، کتنا مشکل تھا کہ آپ جاؤ لشکر یزید سے، عمر سعد سے کہو کہ آج کی شب ہمیں مہلت دے دیں، میں اپنے اللہ کی بندگی سے مجھے بڑا عشق ہے، آج کی شب ہم خدا کی بندگی میں گزارنا چاہتے ہیں۔ ان کو پتہ تھا آخری ہے، پتہ تھا آخری شب ہے، اللہ کے ولی کو پتہ تھا، سرکار نے بھی بتایا ہوا تھا کہ عاشور کے سرکار نے دن تو ان آپ کو کی بھی شہادت بتا ہو دیا جائے تھا گی، کہ آپ کا کیا ہوگا، جی۔ پھر حضرت حسن کا بھی بتا دیا تھا کہ میرا یہ بیٹا 2 گروہوں کے درمیان صلح کرے گا، اس نے حکومت چھوڑی اپنی حکومت چھوڑ کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کروا دی۔ تو یہ تو پورا خانوادہ ہے جس نے کبھی حکومت کی طرف توجہ نہیں دی۔ اور اس کو اپنا یوں بھی تعبیر کرتے ہیں بعض لوگ کہ اصل میں امام حسین علیہ السلام نے لشکر یزید سے ایک شب مانگی نہیں ہے بلکہ ان کو دی ہے، کیا بات کہ آپ اور سوچ لو، اللہ کہ شاید تم آ جاؤ میری طرف اور جنتی بن جاؤ اور جہنم سے بچ جاؤ۔ امام جو ہوتا ہے نا، امام معصوم امام حسین علیہ السلام کی کوشش یہ تھی کہ یہ سارے جو میرے مقابلے میں کھڑے ہیں یہ سارے میری طرف آ جائیں تاکہ یہ سارے جہنم سے بچ جائیں۔ امام ان کی ہدایت چاہتے تھے۔ یہ جو بار بار خطبے دیے ہیں نا، حتیٰ عاشور کے دن بھی امام حسین علیہ السلام نے 2 خطبے دیے ہیں اور بتایا، اپنا تعارف کرایا ہے کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں رسول کا نواسا ہوں، اور علی کا بیٹا ہوں۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ مدینے میں سرکار مجھے شانوں پہ بٹھا کے مدینے کی گلیوں میں گھماتے تھے، اور وہ ساری چیزیں بتائی امام حسین علیہ السلام نے۔ اور امام کے اس خطبے کے نتیجے میں پھر آئے ہیں لوگ، اس لشکر سے نکل کر آئے ہیں جن کے دلوں میں تھوڑی سی بھی تڑپ تھی نا ہدایت کی، وہ آئے ہیں، جیسے حر خود آیا ہے، حر آئے ہیں امام حسین کے لشکر میں شامل ہوئے ہیں، اور اس کی بخشش ہو گئی۔ یعنی آپ دیکھیے کہ حضرت گھر امام حسین کے ساتھ مل گیا، مل گئے، اور وہ مقام ملا کہ امام حسین علیہ السلام نے خود جب شہید ہوئے ہیں حضرت حر، خود ان کا سر امام حسین علیہ السلام نے اپنی آغوش میں لیا، اور آخری لمحے شہادت امام نے فرمایا، حر تمہاری ماں نے تمہارا نام حر صحیح رکھا تھا، انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی آزاد ہے آخرت میں بھی آزاد ہے۔ تو یہ ایسا عظیم مقام پایا ہے حضرت حر نے۔ تو یہ شب عاشور میں پھر امام حسین علیہ السلام نے وہ ایک اور منظر بھی یقیناً سامعین ناظرین متوجہ ہیں کربلا کی تاریخ کی طرف کہ امام حسین نے اپنے سارے صحابیوں کو جمع کیا اور چراغ بجھا دیے اور فرمایا کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں۔ امام نے فرمایا گھبراؤ نہیں، پریشان ہو، میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں، تم میں سے جو رات کی تاریکی ہے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ اور مورخین نے لکھا ہے کہ جب دوبارہ چراغ جلایا ہے تو وہ چہرے پہلے سے زیادہ نورانی چہرے تھے، کوئی ایک نہیں گیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں تو محشر کے دن سرکار کو کیا منہ دکھائیں گے، سید الانبیاء کو کیا منہ دکھائیں گے، مولا علی کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم آپ کے بیٹے کو ہم کربلا کے میدان میں تنہا چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ ایک صحابی نے وہاں جو اظہار کیے ہیں، حضرت مسلم ابن اوسجہ نے کہا کہ مولا اگر یہ تو ایک دفعہ ہماری قربانی ہے، اگر 70 بار ہمیں مارا جائے اور پھر زندہ کیا جائے پھر بھی ہم آپ کی نصرت اور مدد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو یہ وہ جذبہ تھا ان شہدائے کربلا کا۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو صحابی مجھے ملے ہیں وہ ابر و اوفا، کائنات کے سب سے متقی اور پرہیزگار تھے، اور سب سے زیادہ اپنے امام کے ساتھ وفادار تھے۔ تو یعنی وفا کی ایک معراج ہے کربلا کے اندر، ان صحابیوں نے جو وفا کے وہاں جواہر دکھائے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، آپ وہ ذکر کر رہے تھے کہ پانی بند کر دیا گیا، پھر اس کے بعد ہم نے کنٹینیو نہیں کیا، میں چاہ رہی ہوں کہ وہاں سے کنٹینیو۔ 9 محرم الحرام کو اصل میں تو لشکر یزید حملہ ور ہونا چاہتا تھا، پانی تو 7 کو بند ہو گیا، پانی 7 کو بند ہو گیا تھا، 9 کو کنواں کھودنے کی کوشش، کنواں کھودنے کی کوشش ہوئی، جی پانی نہیں ملا، وہاں پہ بھی بتایا کہ لائف لائن ڈھونڈنی ہے آپ، جی۔ تو عمر سعد نے کہا، چونکہ یزید کا عبید اللہ ابن زیاد کا خط آ گیا، شمر ایک بہت بڑا لشکر لے کر آ گیا کہ اب فوراً جو ہے امام حسین کو قتل کرو اور ان کا سر جو ہے میری طرف لے آؤ۔ تو عمر سعد باقاعدہ جنگ کا آغاز کرنا چاہتا تھا، تو پھر امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کو بھیجا، اور بلکہ حضرت عباس کے بھیجنے سے پہلے
خود امام حسین علیہ السلام نے خود مذاکرات کیے عمر ابن سعد کے ساتھ، بتایا ہے امام نے کہ آپ میری جنگ میرے ساتھ کیوں لڑنا چاہتے ہو؟ کیا تجھے یاد نہیں ہے سرکار نے میرے بارے میں فرمایا تھا کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں؟ تو اس نے کہا مجھے رائے کی حکومت چاہیے۔ اچھا، رائے بہت بڑا ایریا تھا، چونکہ یزید نے کہا تھا عبید اللہ ابن زیاد نے کہ اگر حسین کا سر لے آؤ گے تو تمہیں والی بنا دوں گا اس سلطنت کا، رائے کی حکومت کا۔ دنیا پرستی اور دنیا کی محبت انسان کو اتنا اندھا کر دیتی ہے کہ اس رائے کی حکومت کے لالچ میں وہ نواسہ رسول کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ تو اور پھر امام نے فرمایا تھا کہ میں جنت کا میں ضامن ہوں، تو میرے ساتھ جنگ کرنے سے ہٹ جا، میں تیری جنت کا ضامن ہوں۔ تو اس نے بڑا عجیب جملہ کہا، انسان جب پستیوں میں گھر جائے تو اس نے کہا کہ مجھے رائے کی نقد حکومت جو ہے وہ ادھار والی جنت سے زیادہ پسند ہے۔ تو امام نے پھر ہدایت چھن جائے جس سے ہدایت چھن جائے۔ پھر امام نے فرمایا تھا میں حسین ابن علی بتا رہا ہوں کہ تجھے رائے کی حکومت بھی نہیں ملے گی، اور نہیں ملی۔ سبحان اللہ۔ وہ قتل ہو گیا، مارا گیا، اور وہ ریاست اور والی جس کے لیے اس نے نواسہ رسول کو شہید کیا تھا، جس کے لیے سب رچایا، وہ بھی اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ تو جو اہل بیت کے در سے دور ہو جاتا ہے وہ دنیا میں بھی رسوا ہے اور آخرت میں بھی رسوا ہے۔ تو اصل میں تو یہ گھرانہ جو ہے وہ پیغمبر کے بعد سرکار نے جو اتنی ایسی نورانی احادیث ہے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہ میرا یہ حسین جو ہے، یہ کہیں فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، کہ میرا حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے۔ 4 سال کا سن ہے مولا حسین کا۔ سرکار خطبہ دے رہے ہیں، ممبر پہ تشریف فرمائے، صحابہ کی بڑی تعداد موجود ہے، حسین وارد ہوئے بزم رسالت میں۔ سرکار کی نگاہ نے جب امامت کو دیکھا، ممبر چھوڑ دیا، خطبہ چھوڑ دیا، نیچے اترے، اپنے حسین کو اپنی آغوش میں لیا، دوبارہ زیب ممبر ہوئے، اور پھر فرمایا کہ جانتے ہو یہ حسین کون ہے؟ پھر فرمایا سرکار نے کہ یہ حسین وہ ہے کہ آج بھی میں علم نبوت سے عرش کی دائیں طرف یہ لکھا ہوا دیکھ رہا ہوں کہ میرے یہ حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر دنیا میں تم ہدایت چاہتے ہو تو در حسین سے ملے گی، آخرت میں نجات چاہتے ہو تو وہ بھی در حسین سے ملے گی۔ تو حضور نے سرکار نے بتایا ہے کہ میرے بعد میری اس شریعت کا جو ترجمان ہے، جو نمائندہ ہے دین کا، حسین ابن علی ہے۔ تو حسین کے ساتھ جو لوگ کھڑے رہے اس میں رسول کے ساتھ کھڑے ہیں، اس میں دین کے ساتھ کھڑے ہیں، اور دوسری طرف جو دشمن تھا وہ شیطان کا نمائندہ تھا، وہ لشکر یزید، ایک طرف رحمان کے نمائندے تھے، ایک طرف شیطان کا لشکر تھا۔ اور پھر دیکھیے کہ جس طرح کا ظلم ہوا کربلا کے میدان کے اندر، کہ 6 مہینے کا بچہ امام حسین علیہ السلام جب لے کے گئے ہیں نا لشکر اعداء کے سامنے، اور امام نے فرمایا کہ اگر تمہاری کوئی دشمنی ہے تو مجھے حسین سے ہے، یہ میرا 6 مہینے کا علی اصغر جو ہے یہ 3 دن کا پیاسا ہے۔ تو عمر سعد ملعون نے کہا کہ جسارت کی کہ حسین پانی خود پیتا ہے اور بہانہ بچے کا کرتا ہے۔ اللہ، آپ اندازہ لگائیے وہاں امام حسین علیہ السلام نے مطلب اس حد کے بے ہدایتیں تھے، یعنی وہ بے رحمی اور صفاقیت کی انتہا ہے، انتہا ہے، حکومت کی، طاقت کی، پاور کی۔ ہاں، امام حسین علیہ السلام جب نے یہ جملے سنے نا، امام نے اپنے بیٹے کو کربلا کی خاک پہ لٹا دیا اور امام نے فرمایا اصغر بیٹا تو خود پانی مانگ، امام کا بیٹا ہے۔ اور جب یہ امام نے فرمایا تو حضرت علی اصغر نے اپنی خشک زبان اپنے ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کی، اور تاریخ کہتی ہے لشکر یزید نے جب یہ منظر دیکھا تو رونے لگے۔ اور پھر اس وقت عمر سعد نے حرملہ سے کہا کہ جلدی کر، تو بڑا تیر باز ہے، نشانہ باز ہے، ماہر ہے تیر اندازی میں، حسین کے بیٹے کو تیر سے مار دے ورنہ یہ لشکر میں بغاوت پھیل جائے گی۔ یعنی وہ ایک معصوم کا یہ ادا جو ہے، یہ عمل جو ہے، پورے لشکر یزید کو ہلا دیا انہوں نے، بے ضمیر لوگوں کو جھنجھوڑا ہے۔ اپنی حرص کے بندے ہو بے ضمیر ہو تم، ایسے بالکل ایسے۔ اور آج یہ جو ان معصوم خونوں کا جو لہو گیرا ہے کربلا کی سرزمین پر، اور جس طرح سے دنیا خراج عقیدت پیش کر رہی ہے، خراج تحسین پیش کر رہی ہے، اور کسی نے بڑا خوبصورت کہا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ تو حسین سب کا ہے، حسین سب کا ہے، حسین سب کا ہے۔
کسی حسین صرف شیعوں کا نہیں ہے، صرف اہل سنت کا پیشوا نہیں ہے، بات مسلم غیر مسلم کے نہیں ہے، بلکہ حسین ہر باضمیر انسان کا محسن ہے اور ہر باضمیر انسان کا امام ہے. چونکہ امام حسین علیہ السلام نے جو اصحاب جو جمع کیے تھے نا کربلا کے میدان میں، اس میں بھی کوئی مذہب اور قوم و قبیلے کی قید نہیں تھی. اچھا اس میں ایک عیسائی بھی تھا. اچھا وہب کلبی امام کے ساتھیوں میں سے جو شہید ہوا ہے کربلا کے میدان میں، وہ عیسائی تھا. وہ ایمان لے آئے، اس کو پتہ چلا کہ نواسہ رسول کربلا کے میدان میں تنہا رہ گئے. وہ امام کی نصرت کے لیے آیا، وہاں اس کی ماں ساتھ تھی، اس کی زوجہ ساتھ تھی. وہ ایمان لے آیا، اسلام لے آیا، اور پھر جب شہید ہوا ہے نا، ویسے عجیب واقعہ ہے یہ، جب وہب کلبی شہید ہوا ہے تو ظالم نے اس کا سر قلم کر کے ماں کی طرف پھینک دیا. تو تاریخ نے لکھا کہ ماں نے اپنے بیٹے کا سر چوما اور دوبارہ قاتل کی طرف پلٹا دیا اور کہا ہم جو خدا کی راہ میں دے دیتے ہیں پھر واپس نہیں لیتے. یہ وہ ماؤں کا جذبہ تھا. کربلا کی ماؤں کو سلام ہو ہمارا کہ جنہوں نے ایسے جوان تیار کیے اور ایسے جہاد کے لیے ان مجاہدین کو ایسے مجاہد تیار کیے جو مولا حسین پر ایسے فدا ہو گئے اور انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی. سبحان اللہ، انتہائی خوبصورت. آگے بڑھتے ہیں حسنین. حضرت کوئی پیغام دینا چاہیں اگر آپ؟ دیکھیے میں یہاں پر جی بالکل آپ کے اس ABN نیوز کے پلیٹ فارم پہ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ کربلا جو ہے وہ ایک محبت کا پیغام ہے، امن کا پیغام ہے، یونٹی کا پیغام ہے، اتحاد اور وحدت کا پیغام ہے، اور جذبہ شہادت کا درس ہے کربلا. آج جو امت مسلمہ کی صورتحال ہے، بالخصوص جو غزہ کی صورتحال ہے، غزہ میں جس طرح سے مسلمانوں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں فلسطین میں، اور یہ ایک کربلا ہے، کربلا کا منظر پیش کر رہی ہے آج فلسطین بھی. آج امت مسلمہ کو ضرورت ہے کہ کربلا کے اسی جذبے سے درس لیتے ہوئے، جذبہ جہاد و شہادت سے درس لیتے ہوئے آج ان مظلوموں کی نصرت اور مدد کے لیے میدان میں نکلے اور اپنی جو دینی اور شرعی ذمہ داری ہے اس کو پورا کریں. بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا. بہت مزہ آ رہا ہے. میں گفتگو میں اتنی محو ہو چکی ہوں، اتنی کھو چکی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیں کلوزنگ کی کال آ رہی ہے، بریک کی کال آ رہی ہے. بہت شکریہ علامہ صاحب، بہت اچھی گفتگو رہی آپ کے ساتھ. خواتین و حضرات، آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن ایک شعر ہے جو کہ میں پڑھوں گا اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہیں گے. حضرت نے پڑھا تھا تو مجھے یاد آ گیا. کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوح بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.